बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डरा सहमा सोहेल अफरीदी अब आखिरी कार्ड दिखा चुका है कि मैं अब ये करने जा रहा हूँ और उसका साथ देंगे अचकज़ई साहब। लेकिन इससे पहले कल रात इनके साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से पीटीआई के अंदर से अब लोग ये कह रहे हैं कि ये तो थिएटर भी नहीं लगा सकता। गंडापुर झूठा सच्चा थिएटर तो लगा लेता था, इसे तो थिएटर लगाना भी नहीं आता। और अलीमा ख़ान पर एक हिस्टीरिया का दौरा पड़ा है और साथ ही ये कि एएनपी ने मुतालबा किया है कि 28वीं तरमीम में हमारा मुतालबा भी शामिल किया जाए, ये कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम बदल कर सिर्फ पख्तूनख्वा रखा जाए। और एक दिलचस्प मशवरा राना सनाउल्लाह ने और सोहेल अफरीदी को दिया है तो वो तंज़िया, लेकिन अगर वो अमल कर ले तो मेरे ख्याल में शायद उसकी इज़्ज़त रह जाए। तो नाज़रीन, पहले मैं आपको ये बता दूं कि सोहेल अफरीदी डरा सहमा क्यों हुआ है। डरा सहमा इसलिए हुआ है कि इसके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है और घेरा तंग करने का नतीजा जो निकल सकता है सोहेल अफरीदी को पता है। करप्शन के बहुत सारे मामलात पीटीआई ने तो इसे पेश किया था कि ये बड़ा गरीब आदमी है, लेकिन इसके जो कारनामे हैं इसके और इसके जो करीबी हल्का है जिसमें मीना खां अफरीदी भी है, जिसमें शाहिद खान भी है, जिसमें और लोग भी हैं, ये इन सारे लोगों ने अरबों रुपए की करप्शन की है। और ज़ाहिर ख़ुद को ये सोहेल अफरीदी इस तरह कर रहा है कि मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं है, मेरे पास तो कोई बैंक बैलेंस ही नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ। लेकिन ये तफसीलात वक्त आने पर, और बहुत जल्द वक्त आ रहा है जब ये सारी तफसीलात सामने आएंगी और लोग हैरान होंगे कि पीटीआई में जो लोग पस मंज़र में रहे उन्होंने भी कितना माल कमाया। तो अब सोहेल अफरीदी ने जो आखिरी कार्ड कहा है कल परसों और इससे पहले 4-5 दिन से ये मुसलसल एक बात कर रहा है, कम से कम 4 दिन से ये एक बात कर रहा है कि जब हमारे सामने तमाम आईनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं तो अब हमारे पास आखिरी चाराकार के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। अब हम वो आखिरी वार करेंगे और फिर अपना मसला हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये आखिरी वार का ऐलान कर दिया सोहेल अफरीदी ने, और वो ऐलान ये है कि हम पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने नहीं देंगे। ये एक नई किस्म की यानी शिकस्त की आवाज़ है जो सोहेल अफरीदी ने बता दी है। इनके पास वाक़यतन कोई चाराकार नहीं रहा। नाज़रीन, असल जो एक कल रात माजरा हुआ है वो बड़ा दिलचस्प था और इससे पीटीआई की क़ुव्वत का भी अंदाज़ा हो गया और साथ ही इस बात का इल्म भी हो गया कि सोहेल अफरीदी कितने पानी में है। 26 तारीख को इन्होंने ऐलान किया था जब वहाँ कोई 250-300 आदमी इकट्ठे हो गए थे, तो इन्होंने ऐलान किया था कि कल इससे ज़्यादा आदमी लाएंगे। और बल्कि ये ऐलानात भी पीटीआई के सोशल मीडिया पर होते रहे कि पूरे मुल्क से काफ़िले चल पड़े हैं, पिंडी और इस्लामाबाद से भी लोग निकल आए हैं। तो कल का जो शो होगा वो बड़ा ही ज़बरदस्त होगा और मंजर ही बदल कर रह जाएगा। लेकिन फिर हुआ क्या, सोहेल अफरीदी ने ऐलान किया था कि मैं धरना देकर यहाँ बैठ गया हूँ और अब उस वक्त तक नहीं उठूँगा जब तक मेरी मुलाकात नहीं कराई जाती, चाहे इसमें कितने भी दिन लग जाएं। और इस पर पीटीआई के सोशल मीडिया ने बाकायदा जश्न मनाया कि अब आएगा मज़ा, क्योंकि दिन रात वहाँ पार्लियामेंट के सामने अडियाला जेल के सामने ये धरना लगा रहेगा। 24 घंटे धरना होगा, हफ्ते के 7 दिन धरना होगा और लोग इसमें आते जाएंगे और हजूम बढ़ता जाएगा, रौनक बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि इनकलाब का रास्ता हमवार हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 8 घंटे के बाद सोहेल अफरीदी की ची बोल गई और फिर उसके बाद जो ड्रामा इन्होंने किया उसने उस लतीफ़े की याद करा दी जो आप सब ने सुन रखा है, लेकिन शायद आपके जहन में वो ना आ रहा हो कि गांव में किसी खातून का झगड़ा अपने घर वालों से हो गया, ससुराल वालों से या मैके वालों से, जिनसे भी झगड़ा हो गया, वो रूठ कर गाँव के बाहर जाकर बैठ गई धरना देकर। और उसका ख्याल था कि कोई ना कोई 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मुझे मनाने के लिए आ जाएगा, क्योंकि मेरे बगैर तो घर चलना ही नहीं है। लेकिन उसे बड़ा सदमा हुआ जब उसने देखा कि शाम तक भी उसे कोई मनाने नहीं आया। अब वो क्या करे, घर जाने को बहुत दिल कर रहा था, उसकी बस हो गई थी बाहर बैठे बैठे। तो इतने में देखा कि वो जो शाम को मवेशी खेतों से, जंगल से चारा चर के आते हैं,
وہ شام کو اپنے گھروں میں جاتے ہیں، تو وہ مویشی جو تھے وہ شام کو لوٹنے لگے اور گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے، تو اس نے ایک گائے کو پہچان لیا کہ یہ ہماری گلی میں رہتی ہے، تو اس نے اس گائے کی دم پکڑ لی اور اس کے ساتھ گھسیٹتے گھسیٹتے گھر پہنچ گئی، اور جب وہ گلی میں پہنچی تو اس نے کہا کہ میں نے تو گھر نہ آنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، میں نے تو گھر چھوڑ لیا تھا، لیکن کیا کروں، یہ جو گائے ہے یہ مجھے زبردستی گھسیٹ کر لے آئی ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ اچک زئی صاحب کو گائے بنایا۔ یہ جو سہیل آفریدی ہے کس طرح بنایا، تقریباً رات 2:30 بجے انہوں نے پھر اچک زئی سے رابطہ کیا، جو دھرنے میں پہلے بیٹھے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ تو اچک زئی صاحب کو انہوں نے کہا کہ براہ مہربانی ہمارا دھرنا ختم کرائیں، ہماری بس ہو گئی ہے۔ تو پھر وہ اچک زئی صاحب اور وہ گلگت کا دہشت گرد مولوی دونوں آئے اور انہوں نے پھر سہیل آفریدی سے مطالبہ کیا کہ آپ دھرنا ختم کر دیں، اور سہیل آفریدی نے فوراً وہ مطالبہ تسلیم کر لیا، اور اس طرح یہ دھرنا ختم ہو گیا، جس سے پورے پاکستان کے پی ٹی آئی والے وہ لوگ جب گھروں میں بیٹھ کر انقلاب لاتے ہیں اور سوشل میڈیا کھول کر وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اب لوگوں کی آمد و رفت ہونی شروع ہو جائے گی، پنڈی اور اسلام آباد سے لوگ نکل آئیں گے، اور کراچی سے اور حیدرآباد سے بھی قافلے چل پڑے ہیں، ملتان، جہلم اور بہاولپور سے بھی لوگ آئیں گے، بس پتہ نہیں آج کیا ہونے والا ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ دھرنا تو ختم کر دیا گیا ہے تو ان پر کیا بیتی ہوگی، اس کا اندازہ آپ لگا لیں۔ تو یہ آفریدی صاحب سپرمین جن کو پی ٹی آئی نے بنا کر پیش کیا تھا، اور یہ جو سپرمین تھا 8 گھنٹے کے بعد اس کی چین بول گئی۔ اور کل میں نے سنا یہ ایک پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو یہ کہتے ہوئے کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہاں سردی بہت سخت تھی، سہیل آفریدی اتنی دیر کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ تو بات یہ ہے بھائی کہ اگر سردی اتنی سخت تھی تو جب شام کو یہ اعلان کیا گیا تھا، عصر کے وقت جب اعلان کیا گیا تھا کہ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے، دنوں تک بیٹھے رہیں گے، ہفتوں تک بیٹھے رہیں گے، تو اس وقت انہیں پتہ نہیں تھا کہ سردی پڑنی ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ ان کے پاس جو لوگ دوسرے دن پہنچے، جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ 350 سے زیادہ ہوں گے، یعنی 1800 1200 اتنے لوگ ہو جائیں گے، وہاں ہوا یہ ہے کہ کل افراد 40 تھے، اور ان 40 میں اچک زئی اور وہ گلگت کا ٹیررسٹ مولوی وہ اور اس کے ساتھی بھی شامل تھے، ان کو نکال دیا جائے، اور جو پریس کے لوگ تھے، میڈیا کے لوگ تھے 8-10 تو ہوں گے، ان کو بھی نکال دیا جائے، تو پھر پیچھے آپ اندازہ کر لیں کہ 30-40 میں سے یہ 10-12-15 نکال دی جائیں تو باقی کتنے بچتے ہیں۔ تو اتنا ناکام جو 27 نومبر کا جو پروگرام تھا، جس کے بارے میں 26 تاریخ کو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ کل کا جو ہے وہ نظارہ دیکھنے والا ہوگا، تو پھر یہ نظارہ لوگوں نے اس طرح دیکھا کہ کس طرح سہیل آفریدی پھر بھاگا۔ اور ناظرین، پی ٹی آئی نے سہیل آفریدی کو ایک سپرمین اور ایک جینیس اور ہرکولس، سیاسی ہرکولس کے روپ میں پیش کرنا شروع کیا، اور مسلسل اس کی وہ امیج بلڈنگ ہوتی رہی کہ یہ تو عمران خان کی ایسی سلیکشن ہے کہ بس اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے پسینے چھوٹ گئے ہیں، یہ گنڈا پور نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا ہے۔ اور ویسے میں نے اس نے حلف اٹھایا تھا، تو ایک پی ٹی آئی کے حامی سے بات ہوئی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ یہ بڑا زبردست آدمی ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا اس کی سلیکشن خود عمران خان نے کی ہے۔ تو میں نے فوراً پوچھا گنڈا پور کی سلیکشن کس نے کی تھی؟ وہ چودھری کیا نام ہے، محمود خان، اس کی سلیکشن کس نے کی تھی؟ اور یہ جو ہے پنجاب کا عثمان بزدار، وسیم اکرم پلس، اس کی سلیکشن کس نے کی تھی؟ تو تھوڑا کنفیوز ہو گیا اور ادھر ادھر کی باتیں اس نے کرنا شروع کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی عمران خان کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جو چال چل رہا ہے یہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، اور یہ چال تو اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئی، اسی لیے کہ سہیل آفریدی نے آتے ہی ایسی دھمکیاں دیں جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مثلاً فوج کو پختونخوا سے نکال دیں گے، اور اس مقصد کے لیے اس نے وہ قانون بھی منسوخ کر دیا اسمبلی میں، جس کے تحت فوج کو وہاں بلایا گیا تھا۔ تو کیا اس کے قرارداد کے منظور کرنے کے بعد فوج وہاں سے گئی؟ فوج ہر جگہ ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہے جیسے پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا آپریشن نہیں ہونے دیں گے، یہ عمران خان کا حکم تھا۔ کیا کوئی آپریشن رکا؟ کل ہی جس دن ان کا دھرنا فیل ہوا، اس دن 22
ٹیررسٹ ٹی ٹی پی کے مارے گئے ہیں پختونخوا کے اندر، یہ کوئی روک سکا ان میں سے کسی کو بھی؟ پھر اس نے تو ناکامیوں کی ایک بری قطار لگا دی ہے سہیل آفریدی نے۔ مثلاً اس کے آنے کے بعد کیا کچھ ہوا، کتنے واقعات ہوئے۔ ایک تو الیکشن پے در پے ہارے، بار کونسل کے الیکشن ہارے، پاکستان بار کے ہارے، سپریم کورٹ بار کے ہارے، پھر یہ ہری پور کا الیکشن ہارا، پھر یہ جلسہ نہیں کر سکا، اور اس کے بعد جو یوم سیاہ کی تقریب تھی جس کے بارے میں انہوں نے پورا شور مچا دیا تھا کہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا پشاور میں کہ تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے، اور وہاں 800 افراد بھی مشکل سے اکٹھے ہوئے، اور پشاور کے اسپورٹس اسٹیڈیم ہے تو وہاں یعنی اتنے لوگ اکٹھے ہو سکے کہ ان کی گنتی بمشکل 800 پہنچی۔ پھر ایک 26 کا جو پروگرام تھا ٹھیک ہے، اس میں 250-300 لوگ، 350 لوگ، کچھ مختلف اندازے ہیں، 300-350 تو نہیں تھے، 300 کر لیں، 250-300 اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اور اس کے بعد پھر 40-50 تک گنتی آ گئی۔ تو اب ان کی جو مایوسی ہے وہ ان کی گفتگو سے بول رہی ہے، اور یہ کہنا کہ ہم پارلیمنٹ کی کارروائی نہیں چلنے دیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں گے اور ارکان کو اندر نہیں آنے دیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوان کے اندر اتنا شور مچائیں گے کہ کارروائی چل نہیں سکے گی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ شور مچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ان کی افرادی قوت کم ہو گئی ہے۔ 15-20 ارکان ایسے ہیں ان کے کہ اگر وہ ایوان میں، وہ پتہ نہیں آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے، اور اگر آئیں گے تو وہ خاموش بیٹھنے کو ترجیح دیں گے، شور مچانے کے لیے ان کے پاس 30-35 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، اور 30-35 افراد کا شور و غل پارلیمنٹ کی کارروائی نہیں روک سکتا۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں جب جنگ جاری تھی تو دونوں جب اپوزیشن میں ہوتے تھے تو ایوان کی کارروائی میں شور شرابہ کرتے تھے۔ اس وقت ان کے پاس 100+ ارکان ہوتے تھے دونوں فریقوں کے پاس، تو وہ 100+ ارکان بھی پورا شور مچا کر ایوان کی کارروائی کو نہیں روک سکتے تھے، تو یہ 30-35 سے کہاں روک سکتے ہیں؟ اس سے بڑا بیان تو محمود اچکزئی نے دیا۔ اس نے کہا کہ ہم ایسا ہنگامہ کریں گے، آنے والے دنوں میں ایسا ہنگامہ کریں گے کہ حکومت کے لوگ گھروں سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ اب پی ٹی آئی کے کارکن تو اس طرح کے اعلان سے خوش ہو جائیں گے، لیکن کوئی بھی عام آدمی سمجھدار یہ پوچھ سکتا ہے کہ اچکزئی صاحب آپ کے پاس اتنی پسلی ہے کہ آپ کسی رکن اسمبلی کو گھر سے نکلنے سے روک سکیں؟ آپ تو کسی ٹریفک سارجنٹ کو اس کی ڈیوٹی سے نہیں روک سکتے۔ آپ کی کتنی طاقت ہے، آپ کے پاس کتنے عوام ہیں؟ ایک زمانہ تھا اچکزئی صاحب کی پارٹی اچھی خاصی تھی، لیکن پھر انہوں نے انتہا پسندی کی طرف سفر بہت دور تک چلے گئے، تو اس کے بعد ان کی جو وہاں پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے، اسٹرینتھ بھی کم ہو گئی ہے۔ اب تو یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی پارٹی بن گئی، بلکہ اتنی سی پارٹی بن گئی جتنی کہ وہ ٹیررسٹ مولوی گلگت والے کی ہے، اور یہ پارٹیاں کیا کر سکتی ہیں؟ بہرحال پی ٹی آئی والے اگر اس بیان سے خوش ہونا چاہیں تو خوش ہو جائیں۔ اور ہاں، آفریدی کی اردو اتنی فضول ہے کہ اس نے کہا کہ اگر عوام نے اپنا قانون بنا لیا تو پھر ملک تتر بتر ہو جائے گا۔ اب آسانی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ملک کو توڑنے کی دھمکی دی ہے، لیکن نہیں، یہ اس کی اردو کی کمزوری ہے۔ وہ تتر بتر سے پتہ نہیں اس نے کیا مطلب لیا ہے کہ تتر بتر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ افراتفری پھیل جائے گی، یا انارکی پھیل جائے گی، یا جلسے جلوس ہوں گے، ہنگامے ہوں گے، اس طرح تتر بتر کے معنی بھی اس کو نہیں آتے۔ ہسٹیریا کا دورہ پڑا ہے حلیمہ خان پر۔ اس نے کہا ہے کہ عمران خان کا بال بھی بیکا ہوا تو ان کی نسلیں مٹا دی جائیں گی، یہ زندہ نہیں رہیں گے، یعنی حکومت والے لوگ جو ہیں یہ زندہ نہیں رہیں گے، ان کے بچے بھی مار دیے جائیں گے۔ یہ ایک بیان ہے، ظاہر ہے یہ بہت ہی زیادہ دماغی سٹریس کی علامت ہے کہ وہ اس طرح کے بیان دے رہی ہے، اور اس پر ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا ہے، اور اس عمر میں ہسٹیریا کا دورہ اللہ خیر کرے۔ بات یہ ہے کہ عمران خان کو نقصان پہنچنے والی یا پہنچائے جانے کی جتنی بھی خبریں ہیں سب بے بنیاد ہیں۔ ہر طرف سے یہ رپورٹیں موجود ہیں کہ وہ اچھا خاصا ڈشکرا دیسی مرغی بھی کھا رہا ہے، مچھلی بھی کھا رہا ہے، ہر طرح کا گوشت، بھنا ہوا گوشت، فرائی گوشت، ابلا ہوا گوشت، قورمہ، یعنی جتنی بھی گوشت کی ڈشیں ہوتی ہیں ساری اسے مہیا کی جا رہی ہیں۔ اب یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ حکومت ایسے شخص کو جو واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ میں ملک توڑ دوں گا، اس کو اتنی عیاشیاں کیوں کرا رہی ہے؟ اس کو عمران خان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ وہ بیمار ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ بیمار وہ نہیں ہے، کمزوری کچھ ہے۔ 2 سال پلس اس کو ہو گئے قید میں،
تو اتنی قید کے بعد جو کمزوری قدرتی طور پر کسی بھی طاقتور سے طاقتور صحت مند سے صحت مند آدمی کے جسم میں ہو سکتی ہے، اتنی کمزوری ہوئی ہے، اور کچھ اعصابی نفسیاتی مسائل بھی ہوئے ہیں، اور چھوٹی موٹی چیزیں، کبھی کان میں درد، کبھی آنکھ کا مسئلہ، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کی صحت کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، اسے کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی ہے کہ اسے ہسپتال داخل کرانا پڑے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ایک مفروضہ انہوں نے گھڑا، اور اب تو علیمہ خان کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ دراصل یہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی صرف اس مقصد کے لیے کر رہی ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، یہ لوگوں کو یقین ہو جائے، اور پھر وہ عمران خان کو بچانے کے لیے یا اس کی ہمدردی میں سڑکوں پر آ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ کل پرسوں یہ سارا دن افواہ پھیلی رہی، خبر بن کر پھیلی رہی کہ عمران خان کو مار دیا گیا ہے، تو تب بھی کوئی نہیں نکلا۔ تب تمہاری یہ بیواری اور بال بیکا کرنے کی دھمکیوں سے کون باہر نکلے گا؟ اچھا، عوامی نیشنل پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو 28ویں ترمیم میں ہم ووٹ تب دیں گے اگر اس میں صوبے کا نام بدلا جائے، خیبر پختونخوا سے صرف پختونخوا کیا جائے۔ یہ مطالبہ بالکل جائز ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے مسلم لیگ کے ان صاحب کو کچھ انعام دینا چاہیے جنہوں نے زرداری صاحب کے دور میں صوبہ سرحد کا نام جب بدلنے کی قرارداد پیش ہوئی تو مسلم لیگ کے ان صاحب نے تجویز دی کہ صرف پختونخوا نہ رکھا جائے، خیبر بھی اس کے ساتھ شامل کیا جائے، اور اس طرح ایک صوبے کا نام بہت ہی مضحکہ خیز کر دیا گیا۔ خیبر ایک جگہ کا نام ہے، دو جگہ کا نام ہے، بلکہ ایک درہ خیبر کی وجہ سے پختونخوا مشہور ہے، اور ایک وہاں فاٹا، سابق فاٹا کے علاقے میں خیبر ایجنسی ہے۔ تو اس نام کو صوبے کا حصہ بنانا بڑا عجیب و غریب تھا۔ تب بھی میں نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ یہ کیا نام رکھا ہے انہوں نے، اس لیے کہ یہ تو اسی طرح کا نام ہوگا جیسے کوئی کہے کہ پنجاب کے نام کے ساتھ ساہیوال جوڑ دو، یعنی پنجاب کا نام پنجاب نہیں رہے گا بلکہ پنجاب ساہیوال یا پنجاب سرگودا، یا سندھ کے نام کے ساتھ جیکب آباد جوڑ دو کہ سندھ جیکب آباد۔ اور یہ کیا مطلب کہ کیا مضحکہ خیز طریقہ تھا، ایک تو لمبا نام ہو گیا، یعنی مضحکہ خیز ہو گیا، اور پھر ایک صوبے کے ایک حصے کو یا صوبے کی ایک جگہ کو پورے نام کے ساتھ جوڑ دینا کتنی ایک فضول حرکت تھی۔ اور یہ فضول حرکت پارلیمنٹ نے پاس کر دی، اس لیے پاس کر دی کہ مسلم لیگ نے یہ شرط لگا دی تھی کہ ہم نام کی تبدیلی کے حق میں تب ووٹ دیں گے جب ہماری تجویز بھی شامل ہو جائے۔ تو زرداری صاحب نے شامل کر دی، اور یوں اس صوبے کا نام بہت ہی مضحکہ خیز ہو گیا۔ یہ کیا نام ہے؟ خیبر پختونخوا۔ تو اچھی بات ہے اگر ای این پی کا مطالبہ اب یہ تسلیم ہو جاتا ہے اور 28ویں ترمیم میں نام آ جائے۔ اور جہاں تک 28ویں ترمیم کا معاملہ ہے تو اس میں اب یہ سنا جا رہا ہے کہ اس میں 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کا فیصلہ ہے۔ کیا یہ خبر سچ ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس پر انشاءاللہ کسی ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔